अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नजर उन मौज़ूआत पर जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। कुलभूषण जाधव के बाद अब उज़ैर बलोच, ईरानी मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत, पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों हो गए? पानामा लीक्स, अपोजिशन की TORs में तब्दीली की सिफारिशात, क्या अपोजिशन की सिफारिशात काबिल कबूल हैं? एबटाबाद ऑपरेशन के 5 साल मुकम्मल, कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई, ना जिम्मेदारान का तयन हुआ। डॉक्टर आफरीदी की रिहाई के लिए अमरीका के मुख्तलिफ हरबे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मीडिया के साथ मुख्तसर बातचीत की लाहौर में उस कमेटी के इजलास के बाद के जिसका काम था कि TORs के हवाले से अपोजिशन अपनी सिफारिशात पेश करे। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और एतजाज अहसन भी मौजूद थे। ये पहला मौका है कि अपोजिशन बाकायदा तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर TORs के हवाले से अपनी सिफारिशात दे रही है। और इन्होंने जो कमर जमान कायरा साहब ने बात की, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि जो हुकूमती TORs हैं वो अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो काबिल कबूल नहीं। उनका ये भी कहना था कि इस बात पर भी इत्तफाक है कि आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से हो, लेकिन सबका एहतसाब होना चाहिए। तीसरा, उनका यह भी मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन ही तहकीकात करेगा, वही फोरम होगा इन तहकीकात के लिए। और फिर यह कि मुश्तरका कमेटी जो तश्कील दी गई है, इसमें अपोजिशन की तमाम जमातों ने अपनी अपनी सिफारिशात पेश की हैं और इन सिफारिशात को लेकर कल भी एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हतमी शक्ल दी जाएगी इन सिफारिशात के हवाले से। और क्या इनमें कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं, इस पर प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। मगर पहले एक और अहम खबर जिस पर हमें बात करनी है वो है उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और इस हवाले से जो GIT बनी। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जाहिर होने के बाद और GIT जो बनी थी, इसके बाद तवक्को की जा रही थी कि अहम इंकशाफात होंगे और पता चलेगा कि लियारी गैंगस्टर का नेटवर्क जो था वो किस तरह से काम करता था और कौन कौन इस नेटवर्क को सहूलत फराहम करता था। इंकशाफात हुए हैं और बड़े ही अहम हुए हैं, मगर इन इंकशाफात का ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क ईरान और उसकी खुफिया एजेंसी से है। GIT रिपोर्ट की एक कॉपी हमने हासिल की है जिससे पता चला है कि उज़ैर बलोच के हमसाया मुल्क ईरान की खुफिया एजेंसी के साथ बड़े गहरे रवाबित थे और वो ईरानी एजेंसी के लिए काम करता रहा है और साथ ही साथ ईरानी खुफिया एजेंसी जो है वो इससे मुआवनत और सहूलियात भी फराहम करती रही है। ये पहला मौका नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान और उसकी एजेंसी का नाम पाकिस्तान में दहशत गर्दों के नेटवर्क और उनकी मुआवनत के हवाले से सामने आया हो। आपको कुलभूषण जाधव याद होगा, 3 मार्च 2016 को भारतीय बहरिया का ये अफसर गिरफ्तार हुआ था और पता चला था कि ये ईरानी इलाके चाबहार में तैनात था। कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर ईरानी वीजा भी लगा हुआ था और ये वहां पर एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर क़याम पजीर था। फिर जनरल राहील शरीफ ने कुलभूषण जाधव के मामले पर ईरानी सदर के साथ भी बात की थी और चौधरी निसार पाकिस्तानी वजीर दाखिला, उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब के साथ भी यह मामला उठाया था। अब उज़ैर बलोच की जो GIT बनी उसमें ईरान के हवाले से और ईरान के किरदार के हवाले से जो बातें सामने आई हैं वो ये कि कराची ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच ईरान ही फरार हुआ था और वहां पर उसकी जो मुलाकात थी वो हाजी निसार नामी शख्स के साथ हुई थी और ये शख्स हाजी निसार ये डुअल नेशनल था और जो कि पाकिस्तानी और ईरानी शहरियत रखता था। अब मुबैना तौर पर वहां ईरानी एजेंसी ने उज़ैर बलोच से पाक फौज और कराची की सिक्योरिटी के हवाले से मालूमात ली। फिर साथ ही साथ उज़ैर बलोच ने यह भी इंकशाफ किया है कि ईरानी एजेंसी पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों को तेहरान के अंदर रहाइश गाह और दीगर सहूलियात फराहम करती थी। उज़ैर बलोच ने यह भी बताया कि अभी तक उसके 6 कमांडर जो हैं वो ताहाल चाबहार में ही रहाइश पजीर है। अब GIT का यह कहना है कि उज़ैर बलोच के ये इंकशाफात पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं और उज़ैर बलोच पर जो मुकदमा चलना चाहिए उसे फौजी अदालत के अंदर चलना चाहिए। मगर पाकिस्तान
میں ایران کی مداخلت جو ہے وہ بہت سے اہم سوالات اٹھا رہی ہے. ایک تو یہ کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ یہ بہت ہی اہم منصوبہ، اور اس حوالے سے جو ایران کے خدشات ہیں، کیا واقعی ایران کے اقتصادی جو مفادات ہیں انہیں نقصان پہنچے گا؟ دوسرا سوال کہ جو ایران کی چابہار کی بندرگاہ کو نقصان ہونے والا ہے گوادر کی بندرگاہ بننے سے، کیا اسی وجہ سے ایران یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تیسرا سوال کہ افغانستان اور بھارت کی جو پاکستان مخالف سرگرمیاں تھیں ان کے بارے میں تو علم تھا، لیکن کیا اب ایران بھی اس میں شامل ہو گیا ہے؟ اور چوتھا اور اہم سوال کہ پڑوسی ممالک کی منفی سرگرمیاں پاکستان اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کس طرح سے کرنے والا ہے؟ اسی معاملے پر بات ہوگی. میرے ساتھ سابق گورنر سندھ اور سابق وزیر داخلہ معین الدین حیدر صاحب موجود ہیں. معین الدین حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی اور اس کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں خاص کر ایران کے حوالے سے، ان انکشافات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو مجھے اس بارے میں معلومات حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ایران سے کنیکشن تھے، اور اس نے لیاری میں کم از کم 3 سرائے یا گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے تھے جہاں پر ایرانی لوگ آتے تھے. یا تو وہ بوٹس کے ذریعے سے آ کے اترتے تھے کیونکہ ان کا فشریز والوں سے اور بوٹ سے بھی تعلق تھا ان کا، یا وہ بارڈر کراس کر کے آتے تھے اور پھر لیاری میں آتے تھے. اور یہاں پر لیاری میں کھلوایا گیا تھا نادرا کا دفتر شناختی کارڈ بنانے کے لیے، اور مجھے یہ باتیں پتہ چلتی رہتی تھیں کہ وہاں بہت بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں. وہاں لوگوں سے پیسے لے لے کر ان کو جعلی شناختی کارڈ غیر ملکیوں کو بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور کافی لوگ اس سلسلے میں نادرا کے انکوائری میں ہوئی، پکڑے بھی گئے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر لیاری میں ہے کہ ہم کام کر ہی نہیں پاتے ہیں، ہم کو دھوس دھاندلی سے ہم سے جعلی کام کرایا جاتا ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ جو ایرانی لوگ آتے تھے ان کو پاکستانی شناختی کارڈ پہلے بنتا تھا، اور اس بیسس پر ان کا پاسپورٹ بن جاتا تھا، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پھر باقی جگہوں پر کہیں جانا ہو اگر ان کو ہوتا تھا جاتے تھے. تو اس قسم کی کارروائی شروع تھی. کچھ جو ہو سکتا ہے لوگ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، سعودی عربیہ شامل ہے اس میں، تو یہ ان کے تحت چلے گئے ہوں. یہ جعلی پاسپورٹوں کے کل پکڑے جائیں گے تو ہوں گے ایرانی، لیکن پاکستانی ان کے پاس شناختی کارڈ ہوگا، جو کہ بہت خطرناک کھیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی بی ایل اے کے لیے ہتھیاروں کا کاروبار بھی کرتا تھا، نارکوٹکس کی سرپرستی بھی تھی، گیملنگ ڈین جو تھی جوئے خانے ان کی سرپرستی میں بے انتہا پیسہ تھا. تو یہاں پر سب قسم کا کرائم ہو رہا تھا، اور پھر یہ کرائم کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ملوث ہو گئے. اور ایران تو آپ کو پتہ ہے، سعودی عربیہ کی یہاں جو پاکستان میں سیکٹریٹ بیسس پر ایک لڑائی سال سے چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اور یہاں لا اینڈ آرڈر خراب کیا جاتا ہے، تو وہ ایک چل رہی ہے. تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے جس میں یہ شامل ہوا، کیونکہ ایرانی پاسپورٹ پہ سفر کر رہا جب پکڑا گیا ہے، اور یہ ایران جاتا رہتا تھا، وہاں سنا اس کے پاس جائیداد بھی ہے. تو یہ لوگ بہت انوالو رہے ہیں، ان کو سیاسی پیٹرنیج بھی حاصل رہی ہے، اور ان کو لوگ پولیٹیکلی بھی استعمال کرتے تھے، ان سے مرڈر بھی کراتے تھے، بھتے بھی لیتے تھے. ایم کیو ایم کو قابو کرنے کے لیے بھی ان کو مطلب سرپرستی کی گئی تاکہ وہاں ان کا زور توڑا جائے. معین الدین حیدر صاحب، چیزیں یہاں ہوتی رہی ہیں. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ ایران سے لوگ یہاں پر آ کر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنواتے تھے، تو آپ کے خیال میں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ میں خیال کم از کم یہ جب دور تھا پچھلی حکومت کا، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں جو لوگ تھے انہوں نے وہیں پر دفتر کھولنے کی اجازت دی ہوگی، کیونکہ ہم تو دیکھتے تھے کہ کوئی بہت سینسٹیو علاقہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے زبردستی دھوس دھاندلی سے غلط کام کرائیں گے، تو وہاں ہم کوشش کرتے تھے کہ وہاں پر سینٹر نہ کھولا جائے. لیکن وہاں سینٹر کھلا اور وہاں پہ ایسی بہت شکایت میرے کانوں پہ بھی بعد میں مطلب پچھلے سالوں میں پڑتی رہی ہیں. تو یہ تو 6-7 سال سے کام چل رہا ہے. رائٹ. مگر ایک اور عام معاملہ جو ہے وہ دستاویزات کا ہے، ایرانی دستاویزات کا. ہم نے کلبھوشن جادیو کے معاملے میں بھی یہی دیکھا تھا، اور ابھی عزیر بلوچ کے معاملے میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ہم مزید کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میرے خیال میں اس پہ سفارتی سطح پر اور انٹیلیجنس کی سطح پر بات چیت ہو رہی ہوگی ضرور، اور اس سلسلے میں جو ہمارے خدشات ہیں اور ہمارے جو ہے وہ ضرور ان کو ہم بتا رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم ان سے کوآپریشن اس سلسلے میں مانگ رہے ہوں گے کہ جو لوگ یہاں پاکستان میں اس قسم کے آپریٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے، اس پہ ہم سے کوآپریٹ کریں،
کیونکہ ہم بھی ایرانیوں کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. ان کے جو مجرمین وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں, پکڑ کے واپس ایران کو دیتے ہیں ہم. تو ہم بھی ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. مگر سر اب یہ دونوں جو ہائی پروفائل گرفتاریاں ہیں اور جو انکشافات ہوئے ہیں, کلبھوشن جادو اور یہ عزیر بلوچ والا جو اب انکشافات ہوئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران والا جو کنیکشن ہے اس کا تعلق پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے بھی ہے؟ جی ہاں, تعلق ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کا ہے. اور جو سعودی عربیہ سے ان کی ایک رائیولری چلتی ہے اسلامک دنیا کی لیڈرشپ کے سلسلے میں, اور مڈل ایسٹ سے پھر وہ تمام دنیا کے ہر حصے میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی لیڈر مانا جائے. تو زیادہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے, سیکٹرین اسپیکٹ سے ہے. اور لیکن اس کا کچھ اثر ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے دیکھا, ہندوستان سے ان کے تعلقات ہمیشہ ایران کے ٹھیک رہے ہیں. آلدو پاکستان کو کبھی انہوں نے ایسا ہم کو نقصان سامنے نظر نہیں آیا کہ پہنچایا ہو. اور جب بھی کبھی پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے ہماری مدد کی, اور وہ بارڈر کو ہم نے ہمیشہ سیف سمجھا ہے. وہاں کبھی فوج بھی ڈپلوائے نہیں کی لڑائی کے زمانے میں. تو اوورآل اوپر سے تعلقات تو ٹھیک ہے, لیکن اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جس وقت طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں تو وہ پاکستان سے ایران کے بہت دیکھیں. مگر سر مجھے ایک چیز بتائیے, دیکھیں میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے, مگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان ان کی جو پاکستان مخالف سرگرمیاں تھی وہ تو پہلے سے ہیں, اور پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے ان کا گٹھ جوڑ ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے یا نہیں؟ میں امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ایران سے ہمارے بہت پرانے روابط ہیں, اور ہم نے ان کے ہمیشہ جو ہے جو ہم سے مدد ہو سکی ہے جب ان میں مشکل وقت تھا. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بارڈر سے کافی سامان کھانے پینے کا ہر قسم کا ایران عراق وار کے درمیان بھی جاتا رہا ہے. اور بعد میں بھی جب ان پہ سینکشنز تھیں تو پاکستان جو کچھ ہو سکتا تھا بغیر بینکنگ چینلز کے ان کی مدد کرتا رہا ہے. تو امید ہے کہ وہ ایسا کام پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں کریں گے. رائٹ. معین الدین حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت کا. معین الدین حیدر سابق وزیر داخلہ, سابق گورنر سندھ, ہم سے بات کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات ہوگی ٹی او آرز کا معاملہ تبدیلی ہوگی یا نہیں, اور اپوزیشن کا جو ابھی اجلاس ہوا وہ اجلاس بھی ختم ہو گیا, اب کل پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس پر کیا بات ہوگی, کیا حکومت کے لیے یہ جو تجاویز اب آ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے یہ قابل قبول ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اپوزیشن کی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج لاہور میں اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر ہوا, جہاں اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے حکومتی ٹی او آرز کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ متبادل ٹی او آرز کے لیے اپنی اپنی سفارشات بھی دیں. اپوزیشن کی جماعتوں کا یہ پہلا باقاعدہ کٹ تھا جس میں حکومت کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل پر غور کیا گیا. ان ٹی او آرز کے حوالے سے اب اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی سفارشات دی ہیں, اور جو اہم باتیں ابھی تک سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایک بات تو طے ہے کہ حکومت کی جو ٹی او آر سی پیش کردہ ان کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے میڈیا کو اس حوالے سے بریف کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک بات اور جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے وہ یہ کہ احتساب کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہو, اور فورم جوڈیشل کمیشن ہی ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ کل اہم اجلاس ہوگا جس میں ٹی او آرز کو حتمی شکل دی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹی او آرز کی تبدیلی کے حوالے سے سفارشات ہیں کیا یہ حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گی یا نہیں, اس پر بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں, اور اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں مائزہ آپ سے آغاز کروں گا. مائزہ صاحبہ, کیا کوئی بھی ٹی او آرز میں تبدیلی حکومت کے لیے, آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ ابھی تو رحمان ابھی کوئی فائنل ان کی طرف سے کوئی ٹی او آرز پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی سفارشات آئی ہیں. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل لگی ہمیں تو ہم ضرور مانیں گے, لیکن ابھی تک ہم اسی بات پہ قائم ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے اور اس کے ٹی او آرز بھی بن چکے ہیں, اور اس میں جو ہے وزیر اعظم کی فیملی, وزیر اعظم صاحب خود
اور جو دیگر پارٹیز کے ممبرز ہیں جن کے آف شورز اکاؤنٹ ہیں یا پاناما پیپرز میں نام ہیں ان کے نام بھی انکلوڈ ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو پہلے وزیر اعظم کے احتساب کا مطالبہ ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اختلاف اس پر بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مطالبہ جائز اور درست ہے؟ شروع جو ہے وہ کام وزیر اعظم سے ہونا چاہیے؟ مائزہ ہیلو جی مائزہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ سوال میں دہرا دیں۔ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو سب سے پہلے احتساب کا مطالبہ کہ وزیر اعظم کا سب سے پہلے احتساب کیا جائے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ درست ہے، جائز ہے مطالبہ؟ دیکھیں رحمان، جو یہ سیاست برائے سیاست کھیلی جا رہی ہے یہ مجھے بات اچھی نہیں لگ رہی اپوزیشن کی طرف سے۔ یہ عمران خان صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ طریقے سے جو ہے کوئی اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب پاناما پیپرز کا جو ہے انکشاف ہوا تھا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کیا تھا، اور حالانکہ ان کا نام نہیں تھا، اور اپنی اولاد کا بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان پہ، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، جس پہ جو ہے اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم ریٹائرڈ جج کو نہیں مانتے، وی وانٹ اے سٹنگ جج۔ تو ہم لوگوں نے پھر سٹنگ جج پہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے جو اپنی ڈیسیژن خود دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں بڑے ریزنیبل ٹی او آرز ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیگر لوگ جو پبلک پرسنالٹیز ہیں جن کے سٹیکس ہیں باہر آف شور کمپنیز میں، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، اگر انویسٹیگیشن پرائم منسٹر کی ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے۔ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، کیا واقعی کوئی جوڈیشل کمیشن سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے، اور دوسرا یہ جو پہلے وزیر اعظم کے احتساب کا مطالبہ ہے، یہ آپ لوگ اس پر اتنا اصرار کیوں ہے آپ کا اور آپ کی پارٹی کا؟ جی بہت شکریہ رحمان اظہر بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ماہ تقریباً پہلے دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا اور اس میں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی اور اس میں وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا نام آیا، تو یہ کوئی اپوزیشن نے یہ کام نہیں کیا تھا، تحریک انصاف نے بھی نہیں کیا، کسی چینل نے یا کسی خبر رساں ایجنسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ تو کوئی یعنی لمبی کہانی بتانے کے بجائے جرنلسٹوں کی کوئی ایک سال بھر تحقیقات تھیں، انہوں نے یہ چیز لے کے آئی اور یہ کہا آپ کے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ہیں۔ اب پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے؟ باقی دنیا کے اندر وزراء اعظم استعفے دے گئے اور وزیر استعفے دے گئے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ڈیوڈ کیمرون سامنے آیا ہے پارلیمنٹ میں اپنے ہمارے وزیر اعظم بھی آ جاتے۔ مختصر 3 باتیں ہیں بتانے والی۔ جو دولت ہے وہ انہوں نے کہاں سے کمائی، جائز تھی ناجائز تھی، ٹیکس اس کے اوپر ادا کیا یا نہیں کیا، اور کس راستے سے بیرون ملک بھیجا کہ بچے ان کے جائیداد خرید لیں۔ مطلب یہ سمپل سی بات ہے، اسی کے لیے کمیشن کی بات ہوئی۔ اب جو اپوزیشن پوری جمع ہوئی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کریں، جس طرح انہوں نے گیلانی صاحب سے ایک دفعہ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر مطالبہ کیا تھا۔ پھر یہ کہا ہے کہ سب کا احتساب ہو، لیکن پی ایم چونکہ کسٹوڈین ہیں پبلک منی کے، پی ایم کسٹوڈین ہیں، جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے، مائزہ تو پارلیمنٹیرین ہیں، بہت دیر سے یہ جانتی ہیں، اس حلف کا حصہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے عوام کے مفاد کا تحفظ کریں گے جو وزیر اعظم ہوں گے۔ چنانچہ پاکستان کے مفاد اور اس کے عوام کے مفاد کا تحفظ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے اندر رہے اور وہ اس کی حفاظت کے اوپر رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مگر چودھری صاحب آپ کا جو وزیر اعظم کے استعفے والا مطالبہ ہے اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی، جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، میرا خیال ہے ابھی تو یہ چل رہی ہے نا بات، مگر باقی جماعتوں کے اس پر اعتراضات اور ایک ٹائم باؤنڈ کہا ہے کہ کوئی 8 ہفتے اس کو دے دیں، پھر یہ کہا ہے کہ اس کو کوئی پارلیمانی کور بھی دے دیں ساری بات کو۔ مطلب یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں، آ جائے گا ایک آدھ روز کے اندر۔ وزیر اعظم نے بھی کہا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ والا رویہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جتنے وزراء ہیں اتنے فائری سپیکر ہو گئے ہیں، اتنا جناب جو اعتراض کبھی عمران خان کے اوے نواز شریف کہنے پہ کرتے تھے اس سے 1000 گنا زیادہ باتیں آپ کر چکے ہیں۔ ٹھیک، میں مائزہ اب ایک چیز تو واضح ہے، مائزہ اب ایک چیز تو واضح ہے کہ اپوزیشن نے جو حکومتی ٹی او آر سے وہ مسترد کر دی ہیں،
کیا آپ لوگ تبدیلی کریں گے اب ٹی او آرز کے اندر؟ دیکھیں رحمان، پہلی بات جو اعجاز چودھری صاحب نے کہی وہ بھی پارلیمنٹیرین ہے، میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف کا نام ڈائریکٹلی پاناما پیپرز میں نہیں ہے، جس طرح ڈیوڈ کیمرون صاحب کا نام ہے پاناما پیپرز میں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ پاناما پیپرز کی جو انکشافات ہیں اور عوام کے جو انہوں نے اگر مطالبہ کیا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو جوڈیشل کمیشن میں پیش، ایک فورم ہوتا ہے نا، اس میں پیش ہونے کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو نہیں، وہ یہ بچے کام ہیں پارلیمنٹ میں آ کر کیوں نہیں کرتے؟ اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں چلیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، مگر بحث ختم کریں نا، پارلیمنٹ کے اندر آ کے اساسوں کی، ملکی غیر ملکی جو کچھ بھی ہے وہ تفصیلات دے. میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے نیچے بن رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی پریشر نہیں ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وزیر اعظم کے اوپر کیا پریشر ہے ماجد صاحبہ کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے نہیں یہ ہے. چیزیں نہیں بتا سکتے. دیکھیں میں وزیر اعظم صاحب احتساب کے لیے خود پیش ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جن کی اولاد جو ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، اگر آپ نے کاغذات جمع کرانے ہو تو میری اولاد اگر میرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دیم. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ وہ جو ہے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھاگنے والی بات نہیں کر رہے. پارلیمنٹ جس کے وہ لیڈر ہیں، قوم کے پرائم منسٹر ہیں، وہ پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے یہ باتیں کیوں نہیں بتا سکتے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ ان کے قریب ہیں، بڑا انہیں قریب سے جانتی ہیں، پارٹی کو بھی جانتی ہیں، کوئی آپ ہی سمجھا دیں میرا خیال ہے. دیکھیں ارمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاناما پیپرز کی ریولیوشن آئی تھی تو اپوزیشن سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو پچھلی دفعہ مورلی کہا گیا تھا کہ ریزائن کریں. میں ان کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے پہلے، اس کے بعد ان کو جو ہے ریزائن مورلی کہا تھا کہ ریزائن کریں، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہوئی تھی اور ان کو جو ہے پوری کورٹ ہیئرنگ بھی دی گئی تھی. یہ کہاں کا جو ہے لا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر کو آپ سننے کا موقع نہیں دے رہے، ثبوت و شواہد دینے کا موقع نہیں دے رہے، اور آپ انریزنبلی جو ہے جسٹ بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریزائن کرے جس کا خود پاناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں چودھری صاحب یہ مجھے دھرنوں کی یاد آ رہی ہے. دھرنوں میں آپ کا الیکشن دھاندلی سے متعلق بھی اسی طرح کا مطالبہ تھا استعفے والا، کہ پہلے استعفیٰ پھر تحقیقات. وہاں پر بھی آپ نے پھر مانا کہ نہیں بھی پرائم منسٹر بھی رہیں اور تحقیقات بھی ہو رہے ہیں. تو سر اس مرتبہ بھی کچھ صبر کر لے. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ مخالفین 2018 تک صبر کر لے. جن لوگوں 2018 تک رحمان صاحب یہ صبر اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو ہمارے پلانز ہیں، اس سے وہ سکسیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس چیز کو انٹرپٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز سکسیڈ نہ ہو سکے، یہ پرائم منسٹر کا ویژن جو ہے سکسیڈ نہ ہو سکے. کل اکانومسٹ میں آیا ہے کہ پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ، 5th فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے. یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی. آپ کا پوائنٹ آ گیا اعجاز چودھری صاحب. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر تو سب کو ایک ہی شاٹ کے اندر آؤٹ کر سکتے ہیں. اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ریپیٹیشن ہو رہی ہے. وہ کیسے سر؟ دولت کمائی کہاں سے؟ بہت بڑے 1938 سے کروڑ پتی ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں کوشچنز کے دولت کہاں سے کمائی؟ اچھا، اس پہ جی سیدھی سی بات ہے، ٹیکس کتنا ادا کیا؟ یہ جو پیسے تھے یہ کس راستے سے اولاد کو بھیجے جس کے نتیجے میں جائیداد خریدی گئی؟ میرا خیال ہے اتنی سمپل. ہم تو جی بالکل ٹھوس ہو جائیں گے اگر وہ پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے ان چیزوں کا جواب دے دیں تو پھر کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ جواب دے دیں. جس طرح دیکھیں نا، عمران خان نے کہا، عمران خان نے اپنی پارٹی کے 2 لیڈروں کو کہا کہ بھی اپنا کچا چھٹا قوم کے سامنے رکھیں. وہ آئے، انہوں نے اپنی کاپی کتابیں کھولی، کہا جی یہ کمایا، یہ ہم نے ٹیکس دیا اور یہ باہر بھیج دیا. اب پاکستان کے اندر نیب ہے، ایف آئی اے ہے، وہ اس کو چیک کر سکتی ہے، ایف بی آر ہے چیک کر سکتی ہے. سملرلی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے لوگوں کی اسباب کے، پیسوں کے، وہ کسٹوڈین ہیں. یعنی میں نے تو پھر کہتا ہوں کہ حلف کا تقاضا ہے وہ یہ سارا کام کریں. مگر سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسوں کی آڑ میں سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ پورے کے پورے سسٹم کو خطرہ ہے آپ کے جلسوں کی وجہ سے؟ جلسوں نے کبھی سسٹم
جلسوں سے کبھی سسٹم ڈیریل نہیں ہوا، ورنہ میاں نواز شریف صاحب بس عورتوں کی لمبے تذلیل ہوتی ہے جلسوں میں۔ لمبے جلسے، کبھی لمبے جلسے اور جلوس کبھی نہ نکالتے جب بے نظیر کی حکومت تھی، کبھی نہ نکالتے نا، وہ تو بہت ہی محب وطن ہے، اس لیے سادہ سی رکھیں، بہت زیادہ گنجلک نہ کریں۔ جتنی دیکھیں حکومت باتیں سنتی ہے، حکومت کو صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن اتنی دباؤ میں ہے اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت، تنہا ہو گئی ہے، ساری اپوزیشن ایک طرف ہے، قوم ایک طرف چلی گئی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے دولت کے بارے میں، وہ بتا نہیں چودھری رہے۔ صاحب آپ میرے پاس دیکھیں وہ ذرا گالیاں دینے کے اوپر آگے ہیں اور برا یہ بھلا بڑا کہہ رہے امپورٹنٹ ہیں، پوائنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بچنا چاہیے۔ رائٹ مائزہ، ایک چیز تو ہے جو چودھری صاحب نے منشن کی، دھاندلی کے وقت پی ٹی آئی اکیلی تھی اور آپ کے ساتھ جماعتیں تھیں، ابھی آپ اکیلے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جماعتیں ہیں، تو میرا خیال ہے صورتحال بڑی مختلف ہے آپ لوگوں کے لیے۔ رحمان، پہلی بات تو یہ کہ جو بات گالیوں کی گئی، وہ جو کل عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ گالیاں نکالی ہمارے معزز منسٹرز کو، وہ بھی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر کے دکھا دیں جو باتیں کی گئیں، اور پھر یہ بھی دکھا دیں کہ 6000 لوگوں کا جلسہ تھا، میاں نواز شریف جہاں سے گزرتے ہیں نا وہاں پہ 6000 لوگ ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ اس 6000 کے جلسے میں ایک جلسہ لاہور میں کر دیں، ہماری تسلی کے لیے ایک جلسہ لاہور میں کر دیں۔ سر میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، دیکھیں آپ کی عورتوں کی وہاں پہ تذلیل ہوئی، آپ کی پولیٹیکل ورکرز کی وہاں پہ تذلیل ہوئی، کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کانسرٹ انجوائے کریں، میں جا رہا ہوں، 400 بندہ جو پنجاب پولیس کا جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو، اسی پولیس کو وہ گالیاں دیتے ہیں، وہی پولیس جو ہے ان عورتوں کو دے دیتے، شاید ان کو پروٹیکٹ کر لیتی۔ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے رحمان، میرے پاس ٹائم کم ہے، چودھری صاحب آپ مختصر ون لائنر کو بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں۔ چودھری صاحب میرے پاس ٹائم ختم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو قوم کی بیٹیاں بہنیں مائیں ہیں نا جی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اجاز بھائی آپ کا نہیں بنتا آج یہ کہنا کہ یہ قوم کی بیٹیاں بہنیں اور مائیں ہیں، آپ نے جو ان کے ساتھ کل کر دیا اور پچھلی دفعہ اسلام آباد کے جلسے میں کر دیا، میرا خون کھولتا ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کے نکلتی ہوں، آج میں کس منہ سے پوچھوں گی؟ آپ لوگوں نے آپ نے کیا طریقہ بنایا جلوسوں میں؟ 400 جو پولیس والا بھیجا ہے، بجائے وہ کوئی مدد کرنے کے الٹا وہ۔ رائٹ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود تھی۔ بہرحال یہ اب سفارشات تو اپوزیشن اپنی دے رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ کوئی مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ یہ جتنا اس پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، جتنی تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اتنا حکومت کے لیے شاید یہ معاملہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور ایبٹ آباد میں امریکی حملے کو 5 سال پورے ہو گئے، کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ سینئر صحافی ضیاء الدین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور ایبٹ آباد پر امریکی حملے کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ یہ واقعہ کیا تھا، کس طرح سے ہوا یہ سب کچھ؟ اسامہ بن لادن کو 9/11 کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسامہ بن لادن امریکہ کو انتہائی مطلوب تھا۔ 2 مئی 2011 کو امریکی سٹیلتھ ہیلی کاپٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور 23 امریکی نیوی سیل سے جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ اس آپریشن کو آپریشن نیپچون سپیئر کا نام دیا گیا۔ امریکی ہیلی کاپٹرز جنہوں نے جلال آباد سے اڑان بھری تھی، انہوں نے پی ایم اے کاکول کے پاس ایک گھر پر ریڈ کیا۔ یہ آپریشن 40 منٹ تک جاری رہا۔ اسامہ بن لادن کو اس آپریشن میں 4 دیگر افراد سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ ان ہلاک ہونے والے افراد میں الکویتی، جو کہ اسامہ بن لادن کا خاص رازدان تھا، وہ اس کا بھائی اور اسامہ بن لادن کا بیٹا شامل تھے۔ ایک خاتون بھی اس آپریشن کے دوران ماری گئی۔ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کی نگرانی خود امریکی صدر براک اوباما نے کی اور ان کے ساتھ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ بھی موجود رہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ ریمنڈ ڈیوس اور سلالہ چیک پوسٹ جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ ایک اور واقعہ جو کہ
इस वाक़े के बाद पेश आया और अभी तक हल तलब है, वो है एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी की गिरफ्तारी। इस ऑपरेशन में अहम किरदार डॉक्टर शकील आफरीदी का था। डॉक्टर शकील आफरीदी ने मुबैना तौर पर इस सारे मामले में अमरीकियों की मदद की। पोलियो मुहिम की आड़ में उसामा बिन लादेन के बच्चों के डीएनए सैंपल इकट्ठे किए और इन डीएनए सैंपल्स के जरिए उसामा बिन लादेन की मौजूदगी की तस्दीक हुई। डॉक्टर शकील आफरीदी को जुलाई 2011 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर मई 2012 में अदालत ने डॉक्टर शकील आफरीदी को 33 साल की सजा सुनाई थी। अब अमेरिका तो डॉक्टर शकील आफरीदी को हीरो करार देता है और इनकी रिहाई के लिए इस वक्त सरगर्म है, क्योंकि बहुत सारे मामलों को जोड़ा जा रहा है डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई से। F-16 का मामला है, वो भी फराहमी रोकती गई है और इस मामले को जोड़ा जा रहा है। फिर पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद में भी मुसलसल इसी मामले की वजह से कमी की जा रही है। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए 2017 में मिलने वाली अमरीकी इमदाद में भी 8% कमी कर दी गई। एक और सवाल आम इस वाकये से जुड़ा हुआ है, वो है कि इस मामले में पाकिस्तान का किरदार क्या था। पाकिस्तान का किरदार, इसका तायुन करने के लिए आपको याद होगा एबटाबाद कमीशन बना था और ये कमीशन जून 2011 में अमरीकी ऑपरेशन की तहकीकात के लिए कायम किया गया था। 5 रुकनी कमीशन था जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। इस कमीशन ने 4 जनवरी 2013 को ही अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी और ये 336 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी। पाकिस्तान में ताहाल इस रिपोर्ट को पोशीदा रखा गया है। अल जजीरा टीवी ने, आपको याद होगा, जुलाई 2013 में इस रिपोर्ट के मुंदरजात को लीक किया था। इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो इदारे थे, ये एबटाबाद का वाकया उनकी मुश्तरका नाकामी था और इस वाक़े के हवाले से सिफारिशात भी इस वाक़े के बाद जो है वो सामने लाई गई थी इनकी जानिब से। अब इस हवाले से इंकशाफात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, अभी भी इंकशाफात हो रहे हैं। सैम्यूल हर्ष नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अभी एक हालिया किताब लिखी द किलिंग ऑफ उसामा बिन लादेन, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर से अमरीकी दावों की इस वाक़े के हवाले से जो अमेरिकन नैरेटिव है उसकी नफी की है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने 2006 में उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर लिया था और सऊदी अरब के कहने पर उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी छुपाई गई थी। ये क्या वजह है? तजादात अभी तक क्यों सामने आ रहे हैं और फिर क्या इस वाक़े से हमने कुछ सीखा है? इस पर बात होगी। सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं एबटाबाद कमीशन वाले रिपोर्ट पर आना चाहता हूं। क्या इस रिपोर्ट को डीक्लासिफाई कर देना चाहिए? होना तो चाहिए, हर कमीशन की रिपोर्ट को होना चाहिए, लेकिन जो हिस्सा लीक हुआ है अगर आप उस पे जाएं तो उससे ये इन्होंने साबित करने की कोशिश की लीक पोर्शन से कि वाकई पाकिस्तान को कुछ नहीं पता था। अच्छा, यानी मतलब ये जो फेलियर की बात हुई है कि पाकिस्तान का अटर फेलियर था, उससे यही साबित होता है ना कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था इनको पकड़वाने में। ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से डिलिबरेटली चाहता है कि पाकिस्तान की फौज ये चाहती है कि उन पे ये नाम ना आए कि उन्होंने कोई मदद की अमेरिकन की इनको पकड़वाने की। अच्छा, सैम्यूल हर्ष जो कहता है वो भी यही कहता है, वो ये कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है कि वो एबटाबाद के उस जगह एकेडमी मिलिट्री एकेडमी के इतने करीब हों, जबकि अगर आपको पता है कि जब चीफ ऑफ स्टाफ जाता है, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जाते हैं तो उस पूरे एरिया को स्वीप करते हैं, हर एक के मुताबिक मालूम करते हैं कि कौन है, कहाँ है। ये पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि मालूम नहीं। अभी तक हम जितने भी वर्जन हमने देखे हैं, हर जगह पर हमें कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं, चाहे वो अमेरिकी वर्जन हो, चाहे वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, हर जगह पर ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं 5 साल बाद भी? देखिए, पाकिस्तान खुद अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान का हाथ था तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आप उनका रिएक्शन क्या होता? अच्छा, बड़ा सख्त, बहुत ही खतरनाक होता। यानी बहुत से लोग तो उसको ऑलमोस्ट पीर मानते हैं ना, उसके फॉलोअर्स। तो ये पाकिस्तान के हक में था कि ये पाकिस्तान का नाम ना आए। और जहाँ तक आफरीदी वाला केस है, मुझे याद पड़ता है कि वो जिस केस में वो पकड़े गए हैं ना, वो ये केस नहीं है, कोई दूसरा केस। उन्हें मुख्तलिफ केसेस में सजा दी गई, लेकिन इस केस में नहीं। एक उनके पेशेंट का केस है। मगर शकील आफरीदी का आपने जिक्र कर दिया। ज़ियाउद्दीन साहब, ये मामला एक मरतबा फिर से गर्म हो रहा है, वहां पर प्रेस में काफी बात हो रही है। क्या फिर से पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब होने जा रहे हैं? क्योंकि वो तो ओवरऑल खराब हो रहे हैं,
انہیں جو بار بار وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھی حقانی گروپ کو آپ ٹیکل نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا. اور جب بھی وہ حقانی گروپ کی بات کرتی ہیں، اور پھر کابل میں جو حملے ہوئے ہیں ریسنٹلی، یا افغان طالبان کی جو ریسرجنس ہوئی ہے، جو جس قسم کے وہ اٹیک کر رہے ہیں مستقل، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حقانی کا ہاتھ ہے، اور حقانی کو ہم گروپ کو ہم نے سینکچوری دی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ جب تک ختم نہیں کریں گے، یعنی اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے، ناٹ بیکاز آف شکیل آفریدی. اچھا، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے بھی آج شکیل آفریدی کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کی کالونی نہیں ہے، اور شکیل آفریدی کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. ریمنڈ ڈیوس والے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس وقت ہم کالونی تھے ٹھیک، جب وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس. مگر کیا اتنا پریشر پاکستان پر بڑھایا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شکیل آفریدی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز بھی چاہتے ہوں کہ شکیل آفریدی کو چھوڑا جائے. وہ شکیل آفریدی کو ایز اے پریشر ٹیکٹ استعمال کر رہے ہیں. ان کا مقصد کچھ اور ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ حقانی گروپ کو وہ ٹیکل کریں. ٹھیک، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ شکیل آفریدی میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں. مگر ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں جو واضح نہیں، اور آپ نے کہا کہ شاید ہم خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے واضح جوابات نہ ملے. مگر یہ 5 سال گزر گئے، جس طرح سے واقعہ ہوا، ہماری سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی، آپ کو لگتا ہے ان 5 سالوں میں ہم نے کچھ سیکھا ہے اس واقعے سے؟ نہیں، کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ ہم دیکھو رحمان، ہم ایک خاص قسم کی فورن پالیسی فالو کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 70 سالوں سے. اور اس فورن پالیسی کو فالو کر کے ہم نے کیا پایا آفٹر ٹوڈے؟ ہم ایران سے ہماری کرائسس ہے ایران کے ساتھ، جیسے عزیر بلوچ کی بات کی آپ نے، اور پھر ہندوستان کے ساتھ تو مستقل کرائسس ہے، افغانستان کے ساتھ ہے. تو قریب ریجنل کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ساری غلطی ہماری ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے انیشیٹو بھی ہو سکتے ہیں کچھ، جس سے یہ ریزالو ہو، یہ جو ایٹ لیسٹ ریجنل کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. اچھا، یعنی ہم نے جس کو کہتے ہیں نا کہ جیو پالیٹکس کو ہم نے فالو کیا، جو اکنامکس کو فالو نہیں کیا. یعنی اگر ہم اکنامک ایشوز کو ساتھ لے کے چلیں، اکنامک ریلیشن شپ بڑھائیں ان تینوں چاروں کنٹریز کے ساتھ، اور ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ کریں. یعنی بہت سی ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن میں آپس میں بڑی بٹر ریولریز رہی ہیں، لیکن جب ان کی اکنامک ویلفیئر ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی ان کی، تو ایک دوسرے